Islam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 5 of novel Pakiza Ishq Tera by Sayyida Ehtesham Rizviya. So let's get started. वो ना जाने क्या चाहता था, कभी अदीबा की चाहत तो कभी इससे नफ़रत, मगर वो चाह कर भी लेटर में इसे तुम से मुखातिब नहीं कर पाया। फ़्लाइट में बैठकर इसने आंखें बंद की और अदीबा से तसव्वुर में मुखातिब हुआ। अदीबा, आप सिर्फ मेरी हैं। वो कई दिनों से इस जुमले की गर्दान कर रहा था। 3 मंजिला आगे और पीछे करीब करीब बनी ये 4 इमारतें एक दूसरे को घेरे हुए थीं और दरमियान में खूबसूरत गार्डन था। हर फ्लोर पर साफ़ शफाफ वज़ू खाना और एक तरफ डाइनिंग हॉल, दूसरी तरफ खूबसूरत रज़ा मस्जिद थी। रूहान ने मस्जिद देखने के बाद जो ही निगाह सामने की वो देखता रह गया। सामने मदीना शरीफ की खूबसूरत तस्वीर थी और रूहान इस हुस्न पर दिल ही दिल में माशाल्लाह कहे बगैर ना रह सका। हॉस्टल तो काफ़ी अच्छा है और मदरसा बहुत खूबसूरत है। रूहान ने इर्द गिर्द के खूबसूरत गार्डन, वज़ू खाना, रोज़मर्रा और हॉस्टल का जायज़ा लेते हुए अपने रूम मेट अदील कुरैशी से कहा, जो काफ़ी संजीदा, कमगो और एक पुरसरार शख्स लगता था। वो पहली नज़र में ही रूहान को अच्छा लगा था। मदरसा टूटा हुआ हो तब भी खूबसूरत होता है। शेर तो अच्छा है बट मैं समझा नहीं। अदील ने जैसे ही रवानगी में शेर पढ़ा तो रूहान ने कहा, एक्चुअली मुझे उर्दू इतनी ख़ास नहीं आती, समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अदील कहता हुआ इसे कैंटीन ले गया। अदील, यहाँ लड़कियाँ नहीं हैं ना? नहीं, बिल्कुल मखलूत इदारा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज वालों ने निकाला है। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं। अच्छा जी, आप क्या बनना चाहते हैं? हाफिज़, रूहान ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। आलिम बनते तो बहुत अच्छी बात थी। क्यों? रूहान का हैरत से मुंह खुल गया, जबकि हाफिज़ की बहुत फजीलत है हदीस शरीफ में। जी, मगर हाफिज़ कुरान पाक को याद करता है, आलिम इसकी तफसीर पढ़ता है, इसके अहकाम समझता है, मसाइल सीखता है। पता है रूहान, एक तालिबे इल्म जो मदरसा पढ़ता है, अगर इसने रात में एक मसला याद करके या समझ कर सोया तो इसे रात भर की इबादत का सवाब है, क्योंकि ये तालिबे इल्म आलिम है बनेगा जो कौम को मसाइल बताएगा। और अगर दोनों यानी आलिम हाफिज़ बन जाएं तो बहुत ज़्यादा सवाब है। अच्छा? रूहान ने मुस्कुरा कर इसे देखा। साफ़ सुथरा सफ़ेद कुर्ता शलवार और इस पर गुलाबी रंग का अमामा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो यकीनन गरीब था, मगर सलीकामंद और नफासत पसंद था, और रूहान को इसकी सादगी और कम गोई ने अट्रैक्ट किया। वो रूहान जिसे लोगों से बात करने का वक्त ना होता, जो किसी को घास ना डालता, मगर इसने खुद पहल करके अदील से दोस्ती की। यहाँ के प्रिंसिपल कौन हैं? मुझे काम है इनसे। यहाँ के प्रिंसिपल मौलाना रज़ा साहब हैं, जो बहुत बड़े मुफ्ती और बहुत शफीक हैं और ज़हीन भी। ऑफिस सामने ग्राउंड में है, अदील ने इशारा करके बताया। अच्छा? वो सीधा ऑफिस आ गया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। सामने मेहंदी रंग हिबा और स्काई ब्लू अमामा सर पर सजाए, चेहरे पर सुर्ख रंग की दाढ़ी और पुरनूर गोरा चेहरा, आंखों पर फ्रेम वाला काला चश्मा लगाए, बहुत दिलचस्पी से सामने रखी किताब का मुताला करने में मसरूफ़ थे। चेहरे में मुस्कुराहट के बावजूद वक़ार और संजीदगी मौजूद थी। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद रूहान इब्ने तुफ़ैल रज़ा। रूहान चौंक गया। सिर्फ एक बार इसने एडमिशन के वक्त अपना नाम बताया था और इन्हें माँ वल्दियत इसका नाम याद था। फिर याद आया अदील ने कहा था वो काफ़ी ज़हीन हैं। हज़रत, डैड ने कहा था कि आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या बात है, कॉल लगाओ। रूहान बहुत कंफ्यूज था। इनकी शख्सियत का सहर था जो इसे अदब करने पर मजबूर कर रहा था। ये नंबर दे दीजिए आपके वालिद को। जी अच्छा। और बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ? जी सर, हज़रत, बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह। जी जाऊँ मैं? उन्होंने मुस्कुरा कर इजाज़त दी।
اس کا انداز دیکھ کر ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً یہ بہت دنیا دار ماحول میں رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ان کا فون بجا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور گہری سانس لی۔ روحان کے والد نے نمبر ملتے ہی فوراً کال کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کون ہیں اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ جی میں اس جامعہ کا پرنسپل رضا قادری، اور آپ کا بیٹا ابھی روم میں گیا ہے۔ مطلب یہ کون سی جگہ ہے؟ لگتا ہے آپ کو آپ کے بیٹے نے بتایا نہیں، وہ کہاں ہے؟ جی بس اتنا کہا ہے کہ ہاسٹل جا رہا ہوں۔ بہت ضدی ہے، جو ایک بار سوچ لے بس وہی کرتا ہے۔ گھبرائیے مت، آپ کا بیٹا حفظ کرنے آیا ہے۔ واٹ؟ طفیل صاحب ایک دم حیران ہوئے۔ ان کی نظر میں تو یقیناً وہ ٹائم پاس کے لیے گھومنے گیا تھا، مگر یہ سن کر آنکھوں سے کب آنسو نکلے پتہ ہی نہیں چلا۔ جی ہاں، آپ کے بیٹے کافی ماڈرن لگ رہے ہیں، غالباً کافی رئیس زادے ہیں، مگر بے فکر رہیے، جب وہ یہاں آ سکتے ہیں تو اپنے آپ کو بدل بھی سکتے ہیں۔ ہر شخص کامیابی تلاش کرتا ہے، کامیابی کو ہر جگہ ڈھونڈتا ہے، مگر جب 5 وقت مسجد سے حی علی الفلاح کی آواز سنتا ہے تو کیوں نہیں سمجھتا کہ جس چیز کو وہ ہر جگہ تلاش کر رہا ہے وہ تو خود اسے پاس بلا رہی ہے۔ روحان نے سامنے لگا کال پڑھا۔ اسی طرح کے کئی فرمان اور اقوال شیریں جگہ جگہ چسپاں تھے۔ وہ عدیل کے پاس آیا۔ عدیل، مجھے وضو کرنا ہے۔ وہ ادھر واش روم ہے۔ مگر ایک منٹ، یہ تمہاری آئی برو میں کیا ہے؟ عدیل نے روحان کی بھووں پر لگی چھوٹی سلور بالی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہ بس ایسے ہی پہن لی تھی۔ اب نکلے گی کیسے؟ لاک کھلوانا پڑے گا۔ اسے نکال دو۔ کیوں؟ روحان، زیور عورتوں کی زینت ہے۔ مرد کو فقط ایک چھوٹے پتھر کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، وہ بھی صرف ایک نگ کی، زیادہ ڈائمنڈ نہ ہو ورنہ وہ بھی حرام۔ اور یہ بالی وغیرہ بالکل درست نہیں۔ وضو نماز واجب الادا ہوگی۔ اچھا پھر میں کیسے نکالوں؟ عدیل نے سر ہلا کر قریبی سامان سے ایک پکڑ نکالا اور بڑی تیزی سے اس کو نکال دیا۔ اور یہ لباس، اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں نا؟ ہاں، مگر کرتا شلوار زیادہ بہتر تھی۔ اوکے میں وہ لے لوں گا، چلو مسجد۔ چلیں۔ ابھی اسے طفیل صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے دوست عفان صاحب کی بوتیک ادھر ہی ہے، وہاں سے جب چاہے سامان لے لے۔ ایڈریس بھی سینڈ کر چکے تھے۔ وہ ان کی فکر پر مسکرا کر رہ گیا۔ ہاسٹل آئے انہیں 3 دن ہو چکے تھے، مگر ناشتے کا کچھ سامان اور کچھ پرسنل سامان خریدنا تھا، سو طلبیہ ادیبہ اور حمام آج تینوں ہی ہاسٹل سے کچھ گھنٹوں کی چھٹی لے کر مارکیٹ آئے تھے۔ گاڑی خراب تھی تو بمشکل ایک آٹو بک کرا کے آئے تھے۔ مگر وقت زیادہ ہونے کے باعث آٹو والے نے حمام کو بھیج دیا تھا۔ ادیبہ کی بھی ساری شاپنگ طلبیہ اور حمام نے کی۔ اب وہ تینوں حمام کا ڈریس لینے بوتیک آئے تھے۔ طلبیہ، میرے لیے ڈریس پسند کرو، میں ذرا گاڑی دیکھوں، یہاں اس جگہ گاڑی ملنا مشکل ہے۔ سر یہاں نماز کی کوئی جگہ ہے؟ حمام نے جاتے ہوئے بوتیک کے مالک، جو کہ شکل سے مسلم لگ رہے تھے، ان سے دریافت کیا۔ جی یہ سائڈ دی، اور طلبی دونوں نماز پڑھو، میں آیا۔ طلبیہ نے ڈریس پسند کرنے کا سوچا اور اسے دیکھنے لگی۔ ادیبہ وضو کے لیے اٹھی جب کسی نے سائڈ سے اسے گھسیٹا۔ ادیبہ حد سے زیادہ گھبرا گئی، مگر پکڑنے والی عورت تھی، اسے کچھ سکون ہوا۔ اسے اسٹور کے پچھلی طرف لے جا کر اسے اندھیری جگہ پر چھوڑا اور خود کچھ فاصلے پر ہو گئی۔ آپ کون؟ اس نے عورت سے پوچھا، مگر وہ دور جا چکی تھی، اور بلکہ سامنے ایک لمبا مرد کھڑا تھا۔ اندھیرے کے سبب شکل صاف نہیں دکھ رہی تھی، غالباً یہاں کی لائٹ بجھائی گئی تھی۔ میری ادیبہ، آپ صرف میری ہیں، ہے نا؟ کون ہیں آپ؟ وہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھتی جا رہی تھی۔ میں آپ کا آر کے۔ ادیبہ کو اس دن کا خط یاد آیا، اس میں بھی آر کے لکھا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ کیوں پریشان کر رہے ہو، مگر زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کہیے نا کہ صرف میری ہیں۔ بھاری مخبور لہجہ، کوئی اور ہوتی تو کچھ لمحہ کھو جاتی، مگر یہ ادیبہ فاطمہ تھی، جس کو یہ آواز سحر نہیں زہر لگ رہی تھی۔ کافی ہمت جمع کرنے کے بعد قفل توڑا اور لب وا ہوئے۔
آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ پلیز، میں التجا کرتی ہوں، یوں کسی کو پریشان کرنا غیر اخلاقی اور بہت غلط بات ہے۔ ادیبہ جان، خاموش ہو جائیے، اپنے انداز پر غور کریے، کس طرح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ بولنے کے بعد روحان کو بھی احساس ہوا کہ لفظ جان کہنا مناسب نہیں تھا۔ اتنی جلدی میں نہیں سدھر سکتا شاید۔ خود کی سوچ پر مسکراتا وہ اس کی سن رہا تھا۔ میں ابھی حمام کو بولوں گی۔ بھائی کو پریشان کرو گی؟ کہیں وہ ہاسٹل ہی نہ چھڑوا دے۔ ویسے میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، ایک عورت نے آپ کو یہاں تک چھوڑا، میں نے تو ٹچ بھی نہیں کیا۔ وجہ آپ نے مجھے فتح کر لیا۔ اس کی بات پر ادیبہ کا دل کیا کہ کچھ برا کہے، مگر جانتی تھی مرد کو چیلنج کرنا حماقت ہے۔ اگر اس کی مردانگی کو چوٹ لگی تو نقصان خود اس کا ہوگا۔ وہ سب خاموشی سے سنتی، آنسو بہاتی رہی۔ ادیبہ، روئیے مت، آج بھی میں آپ کو نہیں دیکھوں گا اور آئندہ بھی نہیں، انشاءاللہ، ڈائریکٹ شادی والے دن۔ اور یہیں ادیبہ کی ہمت ختم تھی۔ وہ روتے ہوئے جانے لگی جب وہ سامنے آ گیا۔ ویسے گھبراؤ مت، یہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ آپ کو کیا پتہ، ایک مرد اور عورت جب وہ غیر محرم ہوں اور اکیلے ہوں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا مبارک واسطہ دے رہی ہوں، ہٹ جائیے، میری بھابھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اور روحان لب کاٹے پیچھے ہو گیا۔ یہ بوتیک کا مالک روحان کے والد کا دوست تھا اور آج وہ کچھ ڈریس لینے آیا تھا۔ جب شکیلہ راستے میں مل گئی اور روحان نے انہیں بھی شاپنگ کروائی اور جب لوٹ رہا تھا تب نگاہ ادیبہ پر پڑی۔ وہ اسے نقاب میں بھی پہچان جایا کرتا تھا۔ اسے خود چھونا اس نے جرم جانا، حالانکہ کئی بار وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم چکا تھا، مگر ادیبہ کی ذات اس کے لیے نہ جانے کیوں عجیب اور عزیز ہو گئی تھی۔ چاہ کر بھی نہیں یہ خود قدم نہیں اٹھایا اور شکیلہ خالہ سے اتنا کہا کہ وہ لڑکی کو ادھر لے آئیں، کچھ کام ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا مگر وہ انہیں یقین دلانے لگا تو مجبوراً انہیں اسے اٹھانا پڑا، مگر وہ نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ روحان نے اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کی تھی۔ کچھ باتیں کر کے وہ دونوں جا چکے تھے۔ ادیبہ دی، کہاں ہیں آپ؟ کچھ نہیں، وضو کرنا تھا، یہ سامنے کی طرف ہے۔ اچھا، وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ آر کے اس کے لیے معمہ بن چکا تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ اب وہ باہر جانا ہی چھوڑ دے گی۔ حمام نے ایک آٹو بک کی اور ادیبہ، طلبیہ اور حمام تینوں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ ہاسٹل آ چکا تھا۔ طلبیہ اسے سب سامان دکھا رہی تھی۔ ادیبہ دی، یہ دیکھیے، حمام نے ہم دونوں کے لیے لیا ہے۔ طلبیہ نے ایک سکارف دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ادیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دل کتنا غمگین تھا۔ اس وقت مسکرانا اسے بڑا مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ اپنی بھابھی کی خوشی کو اپنے سبب خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ طلبیہ نماز پڑھ کر کھانا کھا چکی تھی، جبکہ ادیبہ تلاوت میں مصروف و مسرور تھی۔ صبر اور نماز سے مدد لو، آیت کا مفہوم سمجھتے ہی وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور پھر روتی رہی، اتنا کہ پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دل تھا کہ بیٹھا جا رہا تھا۔ گھبراہٹ اتنی کہ سانس تیز چلنے لگی، پھر خود کو اطمینان دلانے کے لیے کتاب پڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ، تیرا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے چھوا نہیں، ورنہ… وہ پھر رو پڑی۔ کیوں یہ شخص آ گیا ہے؟ کیوں پریشان کرتا ہے؟ بات سے وہ مہذب لگتا ہے، پھر ایسی حرکت… میں اب سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ڈائری میں کچھ لکھا اور تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ عدیل رات سے ہی کافی اداس لگ رہا تھا۔ روحان کی آنکھ کھلی تو اس نے عدیل کو کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بالکل کھویا ہوا نظر آیا۔ عدیل، تم سوئے نہیں؟ صبح کلاس نہیں لینی؟ جواب نہ پا کر روحان اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا عدیل؟ وہ سامنے ہوا اور عدیل کی آنکھیں نم پا کر اس سے حیرت سے اس کا بازو ہلایا۔ کیا ہوا؟ عدیل، تم رو رہے ہو؟ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اپنی بات کسی کو نہ کہتا، مگر وہ الگ ہی کیفیت میں تھا۔ کہو عدیل، کیوں رو رہے ہو؟ کس بات پر ہنسوں؟ ہاں، خود پر ہنس سکتا ہوں۔ میں ظالم ہوں، بہت بہت برا ہوں۔ روحان اس کی عجیب باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں لگا تھا۔ کیوں ظالم ہو تم؟ تم تو خوش نصیب ہو
کہ علم دین سیکھنے نکلے ہو؟ ہاں، مگر میرا ماضی تلخ ہے۔ تہجد کی نماز کا لگایا ہوا الارم بجا اور اچانک جیسے عدیل ہوش میں آیا، چہرے پر جبراً مسکراہٹ لا کر وہ واش روم میں چلا گیا اور روحان حیران ہو کر سونے لیٹ گیا۔ عدیل تہجد پڑھ رہا تھا، روحان نے بھی چاہا مگر ابھی دل دھیرے دھیرے پاک ہونا تھا۔ لیٹے لیٹے آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔ وقت گزر رہا تھا، انہیں ہاسٹل آئے 7 ماہ ہو چکے تھے۔ ربیع النور کی چھٹی آنے والی تھی۔ کل ہی جامعہ میں اعلان ہوا تھا کہ 3 دنوں کے بعد 15 دنوں کی چھٹی ہے۔ ان مہینوں میں ادیبہ نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ گھر پر بات ہو جاتی، ملیحہ اور طلبیہ کے ساتھ آئی ہوئی بوڑھی عورت جو کہ رشتے میں طلبیہ کی نانی لگتی تھیں، ان سے ملنے کے لیے ادیبہ اور طلبیہ دونوں ہی بے چین تھیں۔ فون پر ان کی باتیں ہوتی تھیں جو کہ کافی دلچسپ تھیں۔ اب چھٹی قریب تھی، امتحان سے فارغ ہو کر سب اپنی پیکنگ میں مصروف تھے۔ تبھی اناؤنس ہوا، جامعہ کی تمام طلبات سے گزارش ہے ایگزام ہال میں جمع ہو جائیں، نازنین آپا درس دینے آ رہی ہیں۔ تمام بچیاں جھٹ سے ہال میں پہنچی۔ نازنین آپا نے آتے ہی سلام کیا اور پھر جو الفاظ انہوں نے کہے وہ تو کسی بھی لڑکی کے دل پر اثر کر سکتے تھے، بس اسے صحیح سے سننا ضروری تھا۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب سب نے اپنی سمجھ کے مطابق دیا۔ ہاں، یعنی بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو نماز، روزہ اور دیگر فرائض کو خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بتائیے، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب خاموش تھے۔ کسی 2-3 بچیوں نے اپنے طور پر جواب دیا جو اتنا تشویق و تسلی بخش نہ تھا۔ آپ بتائیے، آپا نے ادیبہ کی طرف اشارہ کیا۔ ادیبہ نے ادباً کھڑے ہو کر نظر نیچے کر کے جواب دیا، میں اتنا تو نہیں جانتی مگر یقیناً وہ رب سب سے محبت کرتا ہے اور جس سے بہت محبت کرتا ہے اسے اپنی راہ میں چن لیتا ہے۔ مگر آپ جو اب بتائیے گا یقیناً آپ کا جواب عمدہ اور بہترین ہوگا۔ ادیبہ نے دھیمے لہجے میں کہا، ماشاءاللہ، جواب اچھا دیا آپ نے۔ سب کی ستائشی نظر ادیبہ پر تھی۔ ویسے حدیث پاک میں اس کا جواب ہے۔ اب ساری بچیاں اسے سننے کے لیے بے چین تھیں کہ جواب کیا ہے۔ ترجمہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سب نے ایک ساتھ کہا۔ دھیان دینا، کہیں آپ سخت تو نہیں؟ کسی کو بلا وجہ چلانا، غصہ کرنا، یہ سب اچھی بات نہیں۔ نرمی اختیار کریں۔ جو نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے۔ اور گھر جا کر بھی اچھی طرح پردہ کریے گا۔ ٹی وی لگانا، گانا اور فحش باتوں سے حد المقدور دور رہنا ہے اور اپنا زیادہ وقت مطالعے میں گزاریے گا۔ اور بھی کچھ اقوال محبت بتا کر وہ رخصت ہو گئیں اور پھر سب پیکنگ میں مصروف ہو گئے۔ حمام کی چھٹی 1 ہفتے بعد تھی، اس لیے ادیبہ اور طلبیہ کو لینے عمار صاحب آ رہے تھے۔ عدیل قریشی روحان کے لیے معمہ بن چکا تھا، جو صرف اپنے آپ میں مگن رہتا، نمازیں، روزہ، تلاوت ہی میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ روحان ہاسٹل کے سائڈ روم میں بیٹھا ادیبہ کا تصور کیے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ اتنی جلدی شاید اسے نہیں سدھرنا تھا، چاہ کر بھی وہ سگریٹ پینا نہیں چھوڑ پایا تھا۔ ابھی اس نے سگریٹ پھینک کر روم میں قدم ہی رکھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ عدیل بیڈ پر آڑا ترچھا پڑا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ روحان نے جھٹ سے اٹھا کر اسے گاڑی میں ڈالا اور وائس پرنسپل سے مختصر حال بتا کر اسے لے کر سٹی آ گیا۔ گاؤں کا علاج اس کے لیے مناسب نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ عدیل کو کئی مرتبہ بیمار دیکھ چکا تھا۔ گاڑی کو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد لے کر وہ ہاسپٹل پہنچا اور پہچان کے سبب فوراً ڈاکٹر نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ سٹی کا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا۔ رپورٹ پتہ کر کے روحان کو دھچکا لگا۔ وہ اتنی سی عمر میں ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا اور شدید ڈپریشن کے سبب وہ اس حال کو پہنچا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے کسی چیز کی بہت بڑی ٹینشن ہے اور علاج ضروری تھا۔ روحان نے ATM سے پیسے نکالے اور سارا پیسہ وغیرہ بھر کر باہر آ گیا۔ بلیک شرٹ پر بلیک نائٹ سوٹ پہنے، آنکھوں میں سرخی لیے وہ ایک طرف ہو کر عدیل کے تعلق سے سوچ رہا تھا۔
ارد گرد لڑکیاں اور ڈاکٹرز بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہے تھے۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے، خوبصورت چہرہ پریشان تھا۔ سر، آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، پیچھے سے ڈاکٹر کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ جی تھینکس۔ روحان فوراً روم میں داخل ہوا۔ عدیل کی آنکھیں بند تھیں جبکہ لب ہل رہے تھے۔ روحان نے کان لگا کر سننا چاہا۔ پلیز ایسا مت کرو۔ ہاں میں برا ہوں، مگر میں نے صرف مذاق کہا تھا، پلیز لوٹ آؤ۔ روحان نے ہاتھ لگا کر اسے اٹھانا چاہا، پھر ارادہ ترک کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ جلدی کریے، ابو آتے ہوں گے۔ ادیبہ دی، طلبیہ نے کپڑے کا بیگ بند کرتے ہوئے کہا۔ بس ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے بھائی سے بول دیجیے گا کہ میں نے ابو نے انہیں فون کرنے کے لیے کہا ہے۔ ان کا فون نہیں لگ رہا اور میں جب تک نہا بھی لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بول دیتی ہوں۔ ادیبہ، طلبیہ کے والد آئے ہیں، کسی نے کہا تو جھٹ سے طلبیہ نے دروازہ کھولا اور عمار صاحب سے مل کر دعا لینے لگی۔ ادیبہ بھی اپنے والد سے مل کر حمام کو کال ملانے لگی۔ حمام بھی کچھ دیر میں پہنچ چکا تھا اور اب اپنے والد کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ ادیبہ شاید چائے بنا رہی تھی مگر اس کی منقوہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تمہارے کالج والے بڑا غلط کرتے ہیں، عمار صاحب نے افسوس کا اظہار کیا۔ کیوں؟ حمام نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے تمہیں غصہ تو آتا ہوگا، بھلا ایک ہفتہ بعد آنا پڑے گا تمہیں۔ حمام اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ عمار صاحب اسے چھیڑ رہے تھے، فی الوقت اسے وہاں سے اٹھنا ہی مناسب لگا۔ وہ جھٹ سے ملحقہ روم میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ادیبہ دی، کسی نے آہستہ آواز دی اور اس نے سامنے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ادیبہ دی، ادھر آئیے۔ طلبیہ کی آواز یقیناً باتھ روم سے آ رہی تھی۔ حمام نے قریب جا کر دروازہ نوک کیا۔ سنیے ادیبہ دی، بھائی آ گئے ہوں گے آپ کے، اس لیے اتنا آہستہ بول رہی ہوں۔ پلیز میرا ریڈ والے کپڑے بیڈ سے اٹھا دیجیے۔ ادیبہ دی، حمام کے تو ہوش اڑ گئے، جھٹ سے کپڑے اٹھایا مگر وغیرہ دیکھ کر صحیح معنوں میں وہ چکرا گیا۔ جھٹ سے کپڑے دے کر وہ بھاگ کر کچن میں آیا۔ ارے کیا ہوا حمام؟ کچھ نہیں، وہ چائے بنا تو دی ہے، میں نے ادھر رکھی ہے۔ یہ اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ اور ہاں، دانیال کالو جان سے بات کر لینا، طلبیہ نے کہا تھا۔ نہیں، وہ اچانک سے پتہ نہیں۔ ہاں میں کر لوں گا۔ اوکے بھیا، میں ذرا طلبیہ کو بھی بلا لوں۔ ٹھیک ہے۔ حمام اپنے والد کے ساتھ بیٹھ گیا، ویسے ہی پسینہ آ رہا تھا، چائے پینا مناسب نہیں لگا۔ فریج کھول کر کولڈ ڈرنک نکالی اور بیٹھ کر بوتل سے ہی پینے لگا۔ لال رنگ میں طلبیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمام نے آہستہ سے جواب دے کر پھر سے فریج میں سے کچھ تلاشنا شروع کر دیا۔ چلو بیٹا، اب نکلنا ہے، اور طلبیہ جلدی آئیے، میں گاڑی میں ہوں۔ ادیبہ کہتی ہوئی عمار صاحب کے ساتھ نکل گئی۔ طلبیہ بھی فوراً نقاب لگانے لگی اور ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ حمام کب سے تو اسے دیکھ ہی نہیں رہا، وہ مسکرائے جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کیوں، اچھا نہیں لگتا مسکراتے ہوئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، مسکرانا ہی تو غضب کا ہے آپ کا۔ طلبیہ نے دل میں سوچتے ہوئے بظاہر اتنا ہی کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ جی؟ جانے دیجیے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ یا اللہ، ان کو کیا ہوا ہے جو بات بلا بات مسکرائے جا رہے ہیں؟ کیا ہوا، یہی سوچ رہی ہیں نا کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ ناؤ یو کین گو، پاپا ویٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے بعد آؤں گا، خیال رکھنا اپنا۔ حمام نے اس کا ہاتھ تھام کر لمسے محبت دے کر جدا کیا اور اس کا بیگ لے کر باہر نکل گیا۔ ویسے یہ ڈریس کافی جچ رہا ہے آپ پر۔ شکریہ، طلبیہ نے کہا۔ مگر کافی ٹائٹ ہے اس کی آستین، ہم گھر جا کر صحیح کروا لیں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک بات کہوں؟ بولیے۔ وہ مطلب، حمام کچھ زیادہ ہی مسکرا رہے تھے۔ باہر ابو شاید انہیں چھیڑ رہے تھے تو وہ ہمارے روم میں گئے اور پھر بالکل پسینہ پسینہ تھے، مجھے لگا شاید تم سے بات ہوئی ہو۔ ہمارے روم میں؟ کب؟ تمہارے نکلنے کے 2-3 منٹ پہلے، میں تو نہا رہی تھی اس وقت۔ اچھا،
ہم اور آپ نے بتایا بھی نہیں۔ میں تھی ہی کب وہاں؟ کیا مطلب؟ آپ روم میں نہیں آئی تھیں؟ نہیں تو کیوں؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اب صحیح معنوں میں اسے حمام کی مسکراہٹ سمجھ آئی تھی، چہرے پر سرخی جبکہ نگاہ شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ وہ خود پر رہ رہ کر غصہ کر رہی تھی۔ اف، اب ان کے سامنے جانا ہی نہیں میں نے، کیا سوچتے ہوں گے؟ کیا ہوا طلبیہ؟ نہیں دی، بس ایسے ہی، سر میں درد ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر سر رکھ لو۔ ادیبہ نے اپنے کندھے پر اس کا سر رکھا اور تھپکنے لگی۔ عدیل ہوش میں آ چکا تھا اور روحان اسی لیے ہاسٹل آ چکا تھا۔ پورے ہاسٹل میں سب ہی کرتا یا ہبا پہنے تھے، روحان واحد تھا جو جمعے کے علاوہ ہر دن شرٹس یا ٹی شرٹ پہنتا تھا۔ عدیل کو زبردستی دوا وغیرہ دے کر وہ بھی لیٹ گیا۔ گھر جانے کا ارادہ کینسل کر کے وہ عدیل کے ساتھ ہی رک گیا، مگر کال کی آواز اور نمبر پر وہ فوراً مستعد ہوا۔ ہیلو، ہاں ویٹ، میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ڈریس چینج کرنے لگا اور باہر نکل گیا۔ عمار صاحب مگن سے ڈرائیو کر رہے تھے جب سامنے سے ایک گاڑی سے ٹکرا گئے۔ ادیبہ نے فوراً پیچھے سے اپنے والد کا سر پکڑا اور اپنے جانب کیا، جس سے ان کے سر میں مار تو نہیں لگی، البتہ سامنے والے کا کافی ہرج ہو رہا تھا۔ عمار صاحب فوراً باہر نکل گئے اور سامنے پڑے شخص کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے پلٹا۔ بیٹا آپ؟ جی انکل، السلام علیکم۔ آپ غالباً حمام کے دوست ہیں۔ بیٹا میں معذرت چاہتا ہوں، نہ جانے کیسے کار اس طرف چلی گئی۔ ارے انکل، آپ شرمندہ مت ہوں۔ ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، مگر ملاقات کا یہی ایک بہانہ اسے نظر آیا اور درد تو جیسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دراصل بات یہ ہے، روحان نے حتی الامکان چہرے پر درد و تکلیف کے آثار لانے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہا۔ بیٹا آپ بولیے مت، چلو چلو میری گاڑی میں۔ آپ کی گاڑی پوری خراب ہو گئی ہے، میں یہاں کچھ انتظام کروا دیتا ہوں۔ پھر کسی سے بات کر کے گاڑی کا انتظام کروایا۔ ایک منٹ بیٹا، انہوں نے ادیبہ اور طلبیہ کو سب بتا کر مطمئن کیا۔ پھر امام صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ ادیبہ کم مگر طلبیہ بہت حیران تھی، اور اسے اتنا پتہ تھا کہ روحان ادیبہ کو پسند کرتا تھا، مگر اس حالت میں اسے کچھ کہنا غیر مناسب لگا، اس لیے وہ خاموشی سے پانی کی بوتل رکھ کر ادیبہ کو اپنے سے لگا کر بیٹھ گئی، مگر ادیبہ کی غیر ہوتی حالت سے وہ پریشان ہو گئی۔ ادیبہ دی، آپ کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا، اف، اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ روحان کی توجہ پیچھے کی جانب تھی۔ اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا اور رونے کا سبب اس کی سمجھ سے بالاتر، لہٰذا توجہ سے کان لگائے پیچھے کی دھیمی گفتگو سننے لگا۔ آپ بولیں گی کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے الجھن، مطلب فوبیا نہیں، مطلب بہت ڈر لگ رہا ہے، ادیبہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مگر کس چیز سے دی؟ وہ ادیبہ نے ہلکے ہاتھ سے فرنٹ سیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ اف، ڈرنے کی کیا بات ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور روحان کا تو یہ سن کر ہی مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی موجودگی سے وہ رو رہی تھی۔ اف، یہ مجھ سے ڈر رہی ہے، یہ واقعی بہت زیادہ الگ اور اتنی جلدی سمجھ میں نہ آنے والی ہیں۔ محترمہ، بھلا مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت، اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، اور بیٹا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا، عمار صاحب کی آواز نے روک دیا۔ جی انکل، اتنی فرما برداری، اف، خود کو داد دیتا اب وہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بیٹا ویسے تو آپ کو سر پر کم چوٹ لگی ہے، مگر ہاتھ پر کافی زخم ہو گیا ہے، یہاں سے کچھ دوری پر ہاسپٹل ہے، ساتھ آئیے۔ جی انکل، جیسا آپ کہیں۔ بیٹا ذرا وہ دعا کا پانی دو، ان کو پلاؤ، عمار صاحب نے پیچھے ہو کر کہا تو طلبیہ نے اپنے بیگ سے بوتل پاس کی اور ادیبہ اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ روحان کو آج ایک ایک منٹ قیمتی لگ رہا تھا، ہر لمحہ مسرت افزا محسوس ہو رہا تھا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اب دل بے قرار ہو رہا تھا۔ عمار صاحب نے ڈرائیور کو فون کیا اور قریب سگنل پر ڈرائیور صبیحہ بیگم کے ساتھ آ گیا۔ ان دونوں کو رخصت کر کے عمار صاحب روحان کو ہاسپٹل لے گئے۔ اب روحان کو اس کے جانے کے بعد بے حد غم محسوس ہو رہا تھا، منظر سونا لگ رہا تھا، مگر پھر اپنا مقصد یاد آیا تو خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ ارے بیٹا، میڈیکل کافی دور ہے، اس طرف کا، آج بند ہے، آپ کار میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اور عمار صاحب کے میڈیکل میں جانے تک وہ اپنا کام کر چکا تھا، ادیبہ کی ڈائری وہ لے چکا تھا۔
روحان نے سفید اور سنہری ڈائری کو سرسری انداز میں دیکھا۔ ڈائری یقیناً خاص دن پر لکھی جاتی تھی، روزانہ کی باتیں نہیں۔ بس کوئی خاص بات جو بہت خاص ہوتی وہ عربی میں لکھی گئی تھی۔ ہاتھ پر پٹی بندھی تھی اور چہرہ مسکرا رہا تھا۔ مسلسل ڈائری کے باہری حصے کو دیکھنے کے بعد اب وہ اسے کھول رہا تھا۔ خوبصورت اصیل عطر کی خوشبو سے مخملی ڈائری مہک رہی تھی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بے شک کتاب وہ اچھی ہم نشین اور ساتھی ہے، نہ تمہیں دھوکہ دیتی ہے، نہ اکتاہٹ میں ڈالتی ہے اور نہ تمہیں ڈانٹتی ہے جب تم اس سے بدسلوکی کرو، اور نہ تمہارے راز کو کھولتی ہے۔ ڈائری کے شروع میں یہ عبارت درج تھی اور بہت دلکش انداز میں اس کا نام لکھا تھا، ادیبہ فاطمہ رضویہ بنت محمد عمار رضا رضوی۔ الحمدللہ، صبح کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھی، اور آج تو واقعی بہت اچھا لگا کیونکہ صبح میں ہی ملیحہ آپی کا فون آ گیا۔ آج ڈائری لکھنے کی وجہ ایک خوشخبری ہے، وہ یہ کہ حمام مجھے اور طلبیہ کو شعبہ عالمیت میں داخل کروائیں گے۔ بولہ تعالیٰ آج بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ میری سب سے بڑی خواہش میں سے ایک پوری ہونے والی ہے۔ ویسے طلبیہ حمام کو بہت پسند کرتی ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی بھی طلبیہ کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ماشاءاللہ، اف، آج کا درس کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا درس دیتی ہیں نازنین آپا۔ مدرسہ ہاسٹل سب اچھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کر پاتی، مگر ایک لڑکی عالیہ میری سمجھ سے باہر ہے، ہمہ وقت اداس رہتی ہے، مجھ سے زیادہ غمگین۔ ایک دو مرتبہ بات ہوئی، انشاءاللہ اس کا غم جان کر اسے سمجھاؤں گی۔ آج طلبیہ کے لیے میں نے خوبصورت ڈریس تحفے میں لیا۔ وہ ڈریس کی پک میں نے طلبیہ کے موبائل میں دیکھی، شاید وہ ان کو بہت پسند ہے، مگر مل نہیں رہا ہوگا۔ مجھے طلبیہ بہت پسند ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے توصیف بھائی جیسے خبیث سے بچایا۔ اب وقت ہو گیا ہے قصیدہ شریف پڑھنے کا۔ نیچے تاریخ لکھی تھی۔ اگلے صفحے کی عبارت کچھ میٹھی میٹھی تھی، یقیناً لکھتے وقت وہ روتی رہی تھی۔ آج بہت عجیب ہوا، میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ اگلی ساری عبارت عربی میں لکھی تھی، جس کا سمجھنا اس کے بس میں نہ تھا، البتہ دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ عربی سیکھنا ہے۔ طلبیہ اور ادیبہ دونوں دانیال صدیقی طلبیہ کے والد کے گھر جا رہی تھیں، ساتھ میں قابل اعتبار ڈرائیور بھی تھا۔ ویسے ادیبہ دی، آپ اس دن گاڑی میں اتنا کیوں گھبرا رہی تھیں جب روحان بھائی آئے تھے؟ طلبیہ نے موقع دیکھ کر کئی دن پہلے والے سوال کا جواب چاہا۔ ادیبہ نے گہری سانس لی، پن کو ہاتھوں سے سیٹ کیا اور دھیمی آواز میں کہا، میں کسی بھی مرد کی موجودگی میں خود کو الجھن کا شکار پاتی ہوں اور گھبراہٹ کے سبب مجھے پسینے آتے ہیں۔ وہ تو آپ اور ابو تھے تو میں کافی کنٹرول کر گئی، مگر ڈر سے رونا آ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ آپ ہمت کیوں نہیں کرتی؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں طلبیہ، عورت کی عزت نازک ہوتی ہے اور مثل پھول و شیشہ ہے، اور مجھے صرف ڈر نہیں، دلی خوف محسوس ہوتا ہے سب سے۔ خیر آپ ٹینشن مت لیا کریں۔ طلبیہ نے بات بدلی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوگا روحان بھائی آپ کا؟ طلبیہ دل ہی دل میں روحان کے تعلق سے سوچنے لگی۔ ویسے طلبیہ، وہ نانی جان سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے مجھے۔ دی، مجھے بھی باتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں ان کی۔ گھر آ چکا ہے بیٹا، ڈرائیور نے ادب سے کہا اور وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئیں۔ بوڑھی خاتون واقعی بہت شفیق اور باتونی تھیں اور اکثر دین کی ہی بات کرتیں۔ گاؤں کا رہن سہن، لباس، کہانیاں اور ایسے ایسے قصے سناتیں کہ کبھی ہنسی آ جاتی تو کبھی تعجب ہوتا۔ ادیبہ شام تک ان کے پاس بیٹھ کر ان کی خدمت بھی کرتی رہی اور باتیں بھی۔ ارے بیٹا، سسرال میں کان کا بہرا اور پیٹ کا گہرا ہونا پڑتا ہے۔ انسان محبت سے سب کو اسیر کرتا ہے، بھئی لڑکیوں کا پیٹ کا ہلکا نہیں ہونا چاہیے۔ نانی جان، تبھی میں کھانا اچھے سے کھاتی ہوں، طلبیہ نے اپنی سمجھ سے جواب دیا۔ ارے پگلی، پیٹ کا ہلکا یعنی کوئی بھی بات کو ہضم کر لینا چاہیے، ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ سسرال کی بات سسرال میں، مائکے کی بات مائکے میں۔ دانیال نے شادی کرا دی تمہاری، حالانکہ سوچ پوری بچوں والی ہے۔ ارے نانی جان، آپ
بھی اتنے فصیح انداز میں سمجھا رہی ہیں؟ طلبیہ نظر جھکا کر یہی کہہ پائی اور چائے کے بہانے باہر آ گئی۔ رات میں ادیبہ اپنے والد کے ساتھ واپس آ گئی۔ طلبیہ کا 4 دن وہیں رہنے کا ارادہ تھا۔ نماز کے بعد وہ اپنی والدہ کا پیر دبانے ان کے روم میں آئی اور وہاں سے فارغ ہو کر لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ اچانک ٹھنڈ لگنے لگی تو ادیبہ نے اے سی بند کیا اور پنکھا چلا کر لیٹ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی آہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ کون؟ میں ہوں ادیبہ۔ استغفر اللہ، کیوں آئے ہیں؟ کون ہیں؟ جائیے۔ دیکھیے ادیبہ، میں آپ کا RK، بس آپ سے ملنے آیا تھا اور کچھ نہیں، پلیز ڈرا مت کریے مجھ سے یار۔ دیکھیے یہ فضول زبان مت استعمال کریے۔ آپ آئے کیسے اور کیوں؟ اللہ، مجھے پریشان مت کریے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا نا؟ وہ بچوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ اسے خود یقین نہیں تھا کہ اس نے کیسے ایک لڑکے کو ایک ساتھ اتنے سارے جواب دیے، مگر ڈر ہی اتنا تھا کہ جواب دینا پڑا۔ نہیں ادیبہ، آپ نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، میں بہت معافی مانگتا ہوں اس طرح روم میں آنے پر، مگر یقین کریے آپ مجھ سے محفوظ ہیں۔ اور ہاں، میرا رشتہ ہرگز مت ٹھکرانا، اب زندگی ہو میری، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، یہ لفاظی نہیں، حقیقت ہے۔ سو جائیے، میں نے آج بھی آپ کو نہیں دیکھا، بس آپ کی جھلک دیکھنی تھی، اب سو جائیے، ایک خواب سمجھ کر، مگر عنقریب میں حقیقتاً آؤں گا۔ اور ہاں، آئندہ یار نہ بولنے کی پوری کوشش کروں گا، پرومس یار، مطلب ادیبہ جی۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور ادیبہ ڈر کے سبب بے ہوش ہو گئی۔ صبح طبیعت میں نقاہت محسوس ہوئی۔ نماز پڑھ کر وہ عادت کے برخلاف پھر سو گئی۔ صبح فائزہ کام والی جو کہ ادیبہ کی دیوانی تھی، جب ادیبہ کا بخار دیکھا تو فوراً صبیحہ بیگم کو خبر کی۔ عمار صاحب اپنے آفس میں تھے اور سامنے روحان بیٹھا تھا۔ انکل، میں خود سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، بس حافظ بننا ہے اور کچھ علم دین سیکھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بزنس وغیرہ دیکھنا ہے۔ ہاں بیٹا، یہ تو اتفاق ہی ہے کہ تمہارے والد کی کمپنی نے ہمیں جوائن کیا، اور حافظ بننا بہت بہترین چوائس ہے تمہاری۔ اور ابھی وہ کچھ کہتے کہ فون بجنے لگا۔ کیا ہوا ہے ادیبہ کو؟ اچھا، میں ابھی آیا۔ ہاں، میں ڈاکٹر فاطمہ کو فون کرتا ہوں۔ عمار صاحب پریشانی سے اٹھے اور روحان سے معذرت کرنے لگے۔ بیٹا، میرے گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، میں ذرا بعد میں ملتا ہوں، اگلی میٹنگ آپ ہینڈل کر لینا۔ جی، اگر کہیں تو میں ساتھ چلوں؟ نہیں بیٹا، مجھے ہی جانے دو۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ روحان نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اف ادیبہ جی، بس بات کر لو تو بیمار پڑ جاتی ہیں، کیا ہوگا میرا؟ روحان نے مسکراتے ہوئے اسے سوچا اور اپنا اگلا پلان ترتیب دینے لگا۔ ادیبہ کو دوپہر میں ہوش آیا اور رات کا منظر سوچ کر وہ بہت خوف زدہ تھی۔ ارد گرد حمام طلبیہ دانیال صاحب بھی موجود تھے، جبکہ صبیحہ بیگم روتے ہوئے پٹی اتار رہی تھی۔ شاید صبیحہ بیگم نے حمام کو بلا لیا تھا۔ اس نے پھر آنکھ بند کی اور وہ RK کی بھاری آواز پھر سے گونجی۔ ادیبہ، کیا ہوا؟ حمام تشویش سے آگے بڑھا۔ ادیبہ نے مشکل سے محتاط آنسوؤں پر اور بند باندھا اور مشکل مسکرا کر حمام کو اور باقی سب کو تسلی دی۔ شام تک ادیبہ کی طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو گئی، مگر بخار ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ادیبہ نے سب کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی اور دیگر وظائف کے بعد اپنی ڈائری نکالنی چاہی۔ آج اسے لکھنا تھا۔ آج اس کی بے قراری۔ شام تک ادیبہ کی طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، مگر بخار ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ادیبہ نے سب کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی اور دیگر وظائف کے بعد اپنی ڈائری نکالنی چاہی۔ آج اسے لکھنا تھا۔ اس کی بے قراری خدا پاک کے سامنے بیان کرنے کے بعد قرار تو مل چکا تھا اور وہ ڈائری بھی لکھنا چاہتی تھی۔ تلاش کے بعد بھی ڈائری نہ ملی تو اسے پریشانی ہوئی، مگر سر درد ہونے کے سبب پھر لیٹ ہو گئی۔ طلبیہ بھی آ چکی تھی۔ اس نے دودھ پلا کر اسے لٹایا اور خود بھی برابر لیٹ گئی۔ ڈائری نہ ملی تو اسے پریشانی ہوئی، مگر سر درد ہونے کے سبب پھر لیٹ گئی۔ طلبیہ بھی آ چکی تھی۔ اس نے دودھ پلا کر اسے لٹایا اور خود بھی برابر میں لیٹ گئی اور دھیمے سے ادیبہ سے مخاطب ہوئی۔ ادیبہ دی، آپ کیوں ایسے بیمار ہو گئیں؟ ڈاکٹر فاطمہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کو شدید ڈپریشن تھی، مگر کیوں؟ ادیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہہ کر اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر سو گئی۔ اسے خود یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا، مگر وہ ڈر گئی تھی۔
صبح صبح ہی عمار صاحب آفس سے نکل چکے تھے اور روحان ان سے پہلے موجود تھا۔ کچھ دیر بزنس کے بابت بات کرنے کے بعد روحان نے باتوں کا رخ غیر محسوس انداز میں کل والی بات کی جانب موڑ دیا۔ کل آپ کافی پریشان تھے انکل، کیا بات تھی؟ اب مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں بیٹا، میری بیٹی کی طبیعت ناساز تھی، اب کافی حد تک ٹھیک ہے۔ ملیحہ کی؟ نہیں، وہ تو لکھنؤ میں ہے، میری چھوٹی بیٹی کی۔ اچھا، اب ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ وہ رخصت ہوا اور ادیبہ کی ڈائری لے کر اپنے دوست کے ہوٹل میں آ گیا۔ اسے سکون سے وہ تب پڑھتا تھا، گھر میں یہ اتنا ممکن نہ ہوتا۔ وہ ڈائری جتنا پڑھتا اس کی حیرت بڑھتی جاتی۔ عربی کی جملوں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، البتہ اردو جلد ہی پڑھ رہا تھا۔ اسے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ ادیبہ کو اپنے بھائی سے بے انتہا محبت ہے اور تصیف کوئی بدتمیز شخص ہے، اور یہ کہ عالمہ بننا، مدینہ پاک جانا اور دین کی خدمت کرنا اس کی سب سے بڑی خواہشیں ہیں۔ اس کی ڈائری عام لڑکیوں کی ڈائری کی طرح نہیں، نہ اس میں اس کی پسند تھی نہ اس کی ذاتی باتیں، ہر بات دین سے جڑی تھی۔ ڈائری کے باقی صفحات عربی میں تحریر تھے، بیچ میں چند نعتیہ اشعار لکھے تھے۔ اف، اتنا عشق ہے انہیں، کیا میں غلط کر رہا ہوں ادیبہ کے ساتھ؟ وہ ایک باعمل نیک اور لڑکی اور میں ایک دنیا دار لڑکا، کیا یہ صحیح ہے؟ مگر ادیبہ آپ کے معاملے میں دل میری نہیں سنتا، وہ بس آپ کو مانگتا ہے، آپ کے لیے تڑپتا ہے۔ کتنا سکون ملا تھا جب آپ کی ایک جھلک دیکھی تھی ادیبہ، آپ نے مجھ جیسے بندے کو عشق سکھا دیا۔ میں آپ کو کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا، میری محرم بننا ہے آپ کو، اور انشاءاللہ عنقریب آپ میری دسترست میں ہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں، اور ادیبہ کے تعلق سے اپنے گھر میں وہ بتا چکا تھا۔ ہر کوئی متجسس تھا کہ کون ہے ادیبہ، مگر سہرش تو آگ بگولا ہو گئی اور فوراً روحان کے روم میں گھس آئی۔ روحان، کون ہے وہ بے حیا جس کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ میری محبت کی قدر نہیں، میں بتا رہی ہوں، وہ آ نہیں سکتی ہے اس گھر میں۔ وہ زیادہ بول گئی روحان کے تیور دیکھے بغیر۔ اف، روحان نے اتنی تیز آئینے پر ہاتھ مارا کہ شیشہ ٹوٹ گیا اور ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ صوفیہ بیگم اور طفیل صاحب بھی گھبرا کر آئے تھے۔ کیا ہوا روحان؟ طفیل صاحب نے سختی سے پوچھا۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے؟ وہ بالکل بچوں کی طرح ان کے پاس آیا۔ سب کی حالت عجیب ہونے لگی۔ ہمیشہ ڈرانے والا روحان بچوں کی طرح اپنے باپ سے بات کر رہا تھا۔ پاپا، میں نے پوری زندگی آپ کو تنگ کیا، مگر پاپا، ادیبہ وہ ہے جس کے ذریعے میں نے دین سے محبت کی۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں، وہ پاکیزہ ہے۔ اور سہرش نے اسے بے حیا کہا۔ پاپا، وہ پاکیزہ ہے، بالکل پاک صاف۔ سہرش نے غلط کہا، بہت غلط۔ اتنا کہہ کر وہ باتھ روم میں بند ہو گیا۔ سب پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ ان کا نکما بیٹا ایک بغیر دیکھی لڑکی کا عاشق ہو گیا تھا اور اس کے لیے رو رہا تھا۔ دوپہر میں طفیل صاحب نے اذلان اور عافیہ کو بلایا۔ سہرش جا چکی تھی۔ اب صوفیہ بیگم، عافیہ، اذلان اور طفیل صاحب بیٹھے تھے اور اذلان انہیں سب بتا رہا تھا۔ ویسے مجھے بھی دیکھنے کا شوق ہے ادیبہ کو۔ پاپا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ادیبہ دی کو شادی نہیں کرنی۔ اب کہ عافیہ نے کہا۔ ہاں، ہم ان کے گھر جائیں گے۔ ماما، اچانک عافیہ کو درد اٹھا اور وہ گرتی کہ اذلان نے اسے تھاما اور گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور سیدھا ہاسپٹل کا رخ کیا۔ ایک ایک لمحہ بھاری محسوس ہو رہا تھا، سب کے لبوں پر دعا تھی۔ ماما، اذلان نے بھیگے لہجے میں صوفیہ بیگم کو پکارا۔ ہاں بیٹا، فکر مت کرو ماما، وہ عافیہ نے نارمل ڈلیوری ہونے کے لیے یہ دعا بتائی تھی، شاید ادیبہ دی نے اسے دی تھی۔ پلیز آپ یہ پڑھتے رہیے، یا پھر سورہ انشقاق کی شروع کی کچھ آیتیں پڑھ کر دم کر دیجیے۔ صوفیہ بیگم مسکرائیں اور موبائل میں دیکھ کر کثرت کے ساتھ اسے پڑھنے لگیں۔ چیخ کی آواز کے ساتھ اذلان کا دل عافیہ کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کی تکلیف اسے اپنی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر شام تک عافیہ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹی دی جو ہو بہو روحان کی طرح تھی، بس آنکھیں عافیہ کی طرح تھیں، رنگ گورا اور بال ہلکے ہلکے مڑے تھے۔ عافیہ کے چہرے کا سکون اور ماں بننے کی رونق اسے باوقار بنا رہی تھی۔ اذلان اس پر فدا ہو رہا تھا اور طفیل صاحب مٹھائی کا آرڈر دینے میں مصروف تھے۔ کچھ ہی دیر میں روحان بھی عافیہ کے سسرال والوں کے ساتھ آن پہنچا تھا۔ بچی کے کان میں اذان دی گئی اور حفاظتی مسنون دعائیں پڑھ کر اس کا نام سوچا جا رہا تھا۔ سب مصروف تھے مگر اذلان صرف عافیہ کے چہرے میں کھویا تھا۔ کتنی تکلیف کے بعد اسے یہ رتبہ ملا تھا، کتنے بڑے رتبے پر اللہ رب العزت نے اسے فائز فرمایا۔ ماں اور اذلان باپ بن چکا تھا۔
کتنا نیا اور اچھا لگ رہا تھا۔ مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ عافیہ آرام کر رہی تھی، بچی کو سب پیار کر رہے تھے۔ اگلے دن عافیہ کو ڈسچارج ملنا تھا تو روحان اور صوفیہ بیگم آ کر روم ڈیکوریٹ کرنے میں مگن تھے۔ روحان کا ذہن کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ ماموں بننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بھانجی کی شکل بھی اس پر تھی تو خوشی اور زیادہ تھی، اور پھر وہ ادیبہ کو اپنے آس پاس محسوس کر کے ہی خوش تھا۔ اسے یقین تھا اللہ تعالیٰ پر کہ ضرور وہ اس کی ہو جائے گی، مگر ابھی محنت باقی تھی۔ صبیحہ بیگم صبح سے کام میں مصروف تھیں۔ آج عمار صاحب کے کوئی دوست آنے والے تھے، اور وہ دوست طفیل صاحب تھے جو عافیہ کی بیٹی کی پیدائش پر دعوت دینے آئے تھے، مگر خاص وجہ ادیبہ کو دیکھنا تھا۔ طفیل صاحب روحان کے والد ہیں۔ سچ کہوں تو بہت اچھا بچہ لگا مجھے وہ۔ ارے ہاں سنیے، صبیحہ بیگم دوپٹہ صحیح کرتے بولیں، سنائیے، پرسوں امی آنے والی ہیں، اور ہاں ملیحہ بھی، مگر یہ بات ملیحہ نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا ہے۔ سرپرائز دینے کا ارادہ ہے، حمام کو بتا دیجیے گا تاکہ تیاری کر لے۔ ارے واہ بیگم، پھر تو آپ گھر میں کچھ چینجنگ کروائیے، باقی کام میں دیکھ لوں گا۔ جی۔ تبھی دروازے پر گھنٹی بجی۔ طفیل صاحب مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، ساتھ میں ڈھیروں مٹھائی اور فروٹس کی ٹوکریاں تھیں۔ صبیحہ بیگم کچن میں کھڑی پریشان تھیں کہ اتنا سامان کیوں آیا اور وہ خود دعوت دینے کیوں آئے، مگر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئیں کہ شاید نیا بزنس جوائن کرنے کے سبب دوستی بڑھا رہے ہیں۔ طفیل صاحب نے دعوت وغیرہ دینے کے بعد ادیبہ کا پوچھا اور کہا، دیکھیے عمار بھائی، میری بیٹی نے 10 بار ادیبہ بیٹی کو لانے کا کہا، اور نام بھی وہی تجویز کریں گی، اس لیے انہیں ضرور لائیے گا۔ اتنی تعریف سنی ہے میں نے، کیا مل سکتا ہوں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، فائزہ ادیبہ کو بلا لاؤ۔ عمار صاحب نے فائزہ کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں ادیبہ سلام کرتی ہوئی داخل ہوئی۔ چونکہ طفیل صاحب بڑے تھے اور بزرگ تھے، اس سبب ادیبہ نے مکمل حجاب کیا، مگر چہرہ اور ہتھیلی کھلی تھی۔ عمار صاحب یکٹک دیکھتے رہ گئے۔ گدھے کی چوائس بہت اچھی ہے۔ پھر اسے ڈھیروں دعا دینے کے بعد خاص آنے کی تاکید کی اور چلے گئے۔ ابو، کیا جانا ضروری ہے؟ ہاں بیٹا، دعوت قبول کرنے کا حکم ہے، اور پھر آپ کا بلاوا تو خاص ہے، نام بھی آپ نے ہی رکھنا ہے۔ مگر ماں کو رکھنا چاہیے۔ نہیں بیٹا، آپ کوئی پیارا سا نام پسند کر لو اور شام تک ریڈی رہنا۔ جی ابو۔ اور ہاں، دعا یاد سے کھا لینا۔ جی ٹھیک ہے بیٹا، تیاری کر لو۔ ادیبہ خاموشی سے اٹھ کر روم میں آ گئی، سادہ کاٹن پر پرنٹڈ ڈریس نکالا اور نہا کر سادہ چوٹی بنائی، اور نماز کے بعد قصیدہ و وظائف کیا۔ پھر شام ہو گئی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ نقاب لگا کر تیار ہو گئی۔ دل عجیب انداز میں گھبرا رہا تھا۔ طلبیہ بھی آج حمام کے ساتھ اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور کل تک اس کی واپسی متوقع تھی۔ آج خان ہاؤس بڑی بہترین انداز میں سجایا گیا۔ خوبصورت گارڈن میں طرح طرح کے جھولے، جبکہ گراؤنڈ کو پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ طفیل صاحب نے روحان کو ادیبہ کے آنے کی خوشخبری کے ساتھ سختی سے تاکید کی کہ وہ سامنے نہ جائے۔ روحان سے خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس نے بنا کسی کو بتائے عافیہ کے روم میں پردہ سیٹ کیا تاکہ ادیبہ کے آنے پر ایک جھلک دیکھ سکے۔ مغرب کے بعد سب ہی تقریباً پہنچ چکے تھے۔ ادیبہ بھی اپنے والدین کے ساتھ آ گئی تھی۔ روحان کے گھر والے بے صبری سے اسے دیکھنے کے خواہاں تھے۔ مکمل نقاب میں دیکھ کر سحرش کا مانو حلق تک کڑوا ہو گیا، البتہ باقی سب اسے دیکھنے کو پریشان تھے۔ ادیبہ اور اس کی والدہ کو عافیہ کے روم میں چھوڑ کر صوفیہ بیگم نے دروازہ بند کیا۔ اب اندر سب خواتین تھیں، عافیہ کی ساس ماں اور ادیبہ اور اس کی والدہ اور عافیہ۔ ادیبہ نے بچی کو اٹھایا، اس پر عافیت کی دعا پڑھی، اور وہ نرم و نازک سی لڑکی کا نام اس نے عروبہ فاطمہ رکھا، جس کا مطلب فاطمہ سے محبت کرنے والی ہے۔ عافیہ اور باقیوں نے نام کو سراہا۔ بیٹا، یہاں کوئی مرد نہیں، آپ نقاب ہٹا دیں۔ روحان کی والدہ کو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ادیبہ نے ارد گرد دیکھا، روحان اور چھپ کر بیٹھ گیا اور نکاح نیچے کر لی۔ وہ اسے خود خیانت سمجھ رہا تھا کہ اسے نکاح سے پہلے دیکھے، مگر دل آج مان نہیں رہا تھا۔ ادیبہ نے نقاب ہٹایا اور سب کی نگاہ اس کے چہرے پر جم گئی۔ خوبصورت آنکھیں، ہلکے گلابی ہونٹ، گوری رنگت، پاکیزہ چہرہ جس میں بہت کشش تھی، پلکیں جھکی تھی۔ آنکھ کا رخ ڈارک بلیک تھا اور اس پر سرما الگ ہی خوبصورتی پیش کر رہا تھا۔ روحان نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے کھولی۔ اس کا آدھا چہرہ دیکھ کر فوراً نگاہ جھکا گیا۔ دل الگ لہ میں دھڑکا، دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی بہت پیاری ہے۔ صوفیہ بیگم نے بے اختیار اس سے پیار کیا اور ساتھ بٹھا کر باتیں کرنے لگی۔ روحان کی چوائس اتنی اچھی ہے۔
روحان موقع دیکھ کر باہر آ گیا اور روم میں آ کر لیٹ گیا۔ یا اللہ پلیز وہ مجھے دے دے۔ اوہ کتنی الگ ہے وہ، کیا وہ راضی ہوگی مجھ سے نکاح پر؟ اسی سے تعلق سے سوچتے ہوئے باہر نکلا اور عافیہ کے روم میں جھانکا جہاں اب بھی محفل لگی ہوئی تھی۔ باتوں باتوں میں صوفیہ بیگم نے انہیں باہر کے روم میں لا کر ادیبہ کے رشتے کی بات کی، جس پر صبیحہ بیگم بس مسکرا پائیں۔ اب کیا بتاؤں بہن، پتہ نہیں کیوں اتنا ڈرتی ہے لڑکوں سے اور شادی کے نام پر رونے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کے بیٹے کو میں نے ایک بار دیکھا، اچھا ہے، اور ملیحہ کے ابو بھی بہت تعریف کر رہے تھے، مگر آپ بتائیے میں اسے کیسے راضی کروں، شادی کی بات پر ہی رونے بیٹھ جاتی ہے۔ صوفیہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں، پھر کہا اچھا بہن میں بات کر لوں۔ جی آپ کوشش کریے، ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ اب ان کا رخ ادیبہ کی طرف تھا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام خالہ جان۔ ادیبہ نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بیٹا میری ایک بات کا برا نہیں مانو گی؟ ادیبہ کو لگا شاید وہ اس کے حجاب پر کچھ کہیں، اس لیے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ادب سے کھڑی ہو گئی۔ ادھر نہیں، آؤ ساتھ والے کمرے میں۔ انہوں نے اسے ساتھ لگایا اور اپنے روم کا رخ کیا، اس بات سے بے خبر کہ ان کا شہزادہ وہاں بھی چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اف کبھی سوچا نہیں تھا یہ سب کرنا پڑے گا، میری حلال محبت۔ روحان خود ہی اپنی بات پر مسکرایا اور ادیبہ کی بات سننے کے لیے بے قرار سا کھڑا تھا۔ بیٹا نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ، شوہر کی خدمت، بچوں کی پرورش، سب پر بہت اجر ہے نا؟ جی خالہ جان۔ پھر بیٹا بہت آس سے آپ سے بول رہی ہوں، میرے بیٹے محمد روحان سے نکاح کر لو، بے شک دین کی خدمت بھی کرتی رہنا۔ بات تھی یا دھماکہ؟ ادیبہ نے بمشکل آنسوؤں کو روکا اور نظر نیچی کر کے الفاظ کو ترتیب دینے لگی۔ خالہ جان۔ ہاں بیٹا۔ اب تو الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، پھر محتاط آنسو جھلک پڑے۔ ارے بیٹا پلیز ڈونٹ کرائے۔ انہوں نے نرمی سے اسے گلے لگایا اور اپنا میٹھا لہجہ جو کہ موثر تھا اپنی بات جاری رکھی۔ بیٹا میرا بیٹا آپ کے ذریعے سیدھی راہ پر آ جائے، میرے گھر کا ماحول بھی دینی ہو جائے اور ساتھ میں ایک مدرسہ بھی کھول دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے بھیگے لہجے میں کہا، اور روحان کا دل کیا کہ ابھی اسے اپنے ساتھ لگا کر یقین دلائے کہ تمہیں مجھ سے خطرہ نہیں، مگر یہ وقت اپنے دل پر کنٹرول کرنے کا تھا کیونکہ اس کی موجودگی سے دونوں ہی ناواقف تھے، اور چپ کرانے کی صورت میں وہ ڈرتی نہیں بلکہ ڈر کر بے ہوش ہو جاتی۔ ڈرنے کی کیا بات ہے بیٹا، میرا بیٹا بہت سیدھا ہے اور غصہ تو کبھی کرتا ہی نہیں۔ اتنی مبالغہ آرائی پر تو روحان بھی اش اش کرنے لگا۔ ارے اور کرے بھی تو میں ہوں نا کان کھینچنے کے لیے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر سمجھانے لگی۔ ادیبہ نے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے اجازت لے کر نکل آئی اور سب سے مل کر عافیہ کو تحفہ وغیرہ دے کر اپنے والدین کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ رات تک وہ پریشان رہی، نماز پڑھ کر وہ کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ روم میں صبیحہ بیگم کی خدمت کے لیے تو گئی تو انہوں نے کہا بیٹا آج رہنے دو، آج میں سونے جا رہی ہوں، دوا لی تھی آج اس لیے۔ ادیبہ جانتی تھی جب وہ بی پی کی دوا لیتی تو پار دبانے پر اور درد دیتا، اس لیے ان کا پیر چوم کر سر کی مالش کی اور وہاں سے اپنے روم میں آ گئی۔ صبیحہ بیگم نے آج کے تعلق سے عمار صاحب کو بتایا اور اس کے بعد ملیحہ کی تیاری کے تعلق سے سوچتے ہوئے وہ دونوں سو گئے۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا۔ ادیبہ نے کھڑکی بند کر دی، باوجود اس کے ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک گرمی محسوس ہوئی تو وہ رات میں نہانے چلی گئی۔ کھڑکی کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر درود پاک پڑھا اور سونے کے لیے بستر پر آ گئی، مگر یاد آیا کہ کھڑکی کھلی ہے تو پھر اٹھی، مگر اچانک کسی کی آہٹ ہوئی اور روم میں کود گیا۔ ادیبہ چیختی اس سے پہلے اس نے اس کے منہ پر اپنا گلوز پہنا ہاتھ رکھا اور ادیبہ کا بدن کانپنے لگا۔ پہلی بار کسی مرد کا ہاتھ اس کے چہرے پر لگا تھا، اگرچہ وہ پردے کے ساتھ تھا، مگر وہ رونے لگی۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، روئیے گا مت، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ ہٹایا تو ادیبہ فوراً 4 قدم پیچھے ہوئی۔ ادیبہ کسی کا بھی رشتہ ٹکرا دینا، مگر آر کے کا نہیں، مجھے مجبور مت کیا کریں، آپ اس طرح آنے پر بہت دن ہو گئے آپ سے بات نہیں ہوئی، اس لیے آ گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے منہ پر ہاتھ رکھنے کی؟ اچھا سوری بٹ میں نے ہاتھ پیک کیا تھا اور آپ چلا دیتی اس لیے کرنا پڑا، سوری۔ آپ کیوں آتے ہیں؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ کسی لڑکی کسی غیر کے گھر رات کے اس پہر آتے ہوئے؟ اسی لیے تو شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمہ وقت آپ میرے ساتھ رہیں۔ ادیبہ
آج ادیبہ کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ جواب پر جواب دے رہی تھی۔ شاید اس کی ہمت اسے تیسری مرتبہ دیکھ کر ہوئی تھی۔ اچھا اوکے، میرا رشتہ اوکے کر دینا ورنہ میں کافی ڈینجر ہوں۔ روحان نے جان کر اسے ڈرایا اور سوچ کے مطابق وہ ڈر گئی۔ دیکھیے بھائی، ادیبہ انف۔ اب کی آواز کچھ بدلی لگی۔ ادیبہ بھی ڈر کے بیڈ سے جا لگی۔ بھائی مت بولنا آئندہ ورنہ آگے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اب ادیبہ کی رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی اور وہ درود پاک کا ورد کرنے لگی۔ آپ کو درود پاک کو کسی دنیاوی شعر سے ملانے کی ضرورت نہیں۔ روحان کے شعر پڑھنے پر ادیبہ نے کہا۔ دوپٹے سے چہرہ چھپائے چھپائے اس کا ہاتھ دکھنے لگا تھا۔ اوکے سوری بٹ میرا رشتہ مت ٹکرانا۔ ادیبہ نے بظاہر تو کچھ نہیں کہا، البتہ دل میں عہد کیا کہ کسی بھی RK کا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور مصیبت سے بچنے کے لیے جلد از جلد مدرسے چلی جائے گی۔ اور ہاں، ہاسٹل جانے کی سوچ نکال دیں۔ اب آپ کی مجھ سے شادی ہوگی پھر میں خود لے کر جاؤں گا، اوکے؟ وہ جان کر اسے ڈرا رہا تھا کیونکہ اس کا پلان ہی کچھ اور تھا۔ چلے میری پیاری ادیبہ، بائے، اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور ادیبہ پریشان سی بیٹھ گئی۔ یہ شخص پاگل کر دے گا، میں کیا کروں؟ اگر میں گھر میں کسی کو بتاؤں تو گھر والے پریشان نہ ہوں اور میں کیا کروں؟ اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے نماز پر کھڑی ہو گئی اور دعا مانگ کر کچھ سکون ملا تو جا کر سو گئی، مگر دل میں یہ ارادہ تھا کہ یہ بات حمام کو ضرور بتائے گی۔ عافیہ عروبہ کو پیار کر رہی تھی جب وہ داخل ہوا۔ ارے بھیا آئے نا؟ کیا ہوا؟ ادیبہ دی نے کیا کہا؟ ابھی تو نہ ہی ہے، جواب البتہ عنقریب ہاں ہو جائے گا۔ کیسے؟ عافیہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ بس ہو جائے گا، اور ہاں ذرا اپنے سرتاج کا خیال کرو، بیچارہ گھن چکر بنا ہے، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کھا کر بیچارے کو اب آفس کی بڑی بڑی ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ عافیہ کھلکھلا کر ہنسی، تب ہی اذلان داخل ہوا۔ فارم ڈریس یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ابھی جاب سے آیا ہے۔ مختصر بات کر کے روحان چلا گیا اور وہ عافیہ کے پاس لیٹی عروبہ کو اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ عافی کب آؤ گی گھر؟ اذلان کے لہجے میں چاہت تھی۔ جلدی آؤں گی، پرومس۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، روم میں تو سب ادھورا ہے عافی۔ میں جانتی ہوں، آپ پلیز خیال رکھا کریں اپنا۔ نہیں، اب جب تم آؤ گی تب ہی سب ٹھیک ہوگا۔ آپ بھی بالکل بچوں جیسی بات کرتے ہیں، عافیہ نے محبت سے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر کہا۔ عافی تم تحفہ ہو میرے لیے، پتہ ہے جب سے تم سے نکاح ہوا ہے میری زندگی میں بہار آ گئی۔ ابھی وہ اور بھی کہتا کہ روحان داخل ہوا۔ یار میری خزان زندگی میں بہار لے آ۔ عافیہ شرما کے اٹھ گئی جبکہ اذلان محض اسے گھورنے لگا۔ کیا ہوا؟ ارشاد۔ یار یہ سب میں نے بھی تیری بھابھی کو کہنا ہے۔ شٹ اپ، کچھ پرسنل باتیں ہوتی ہیں جو شوہر بیوی سے کہتا ہے، مگر تم میں تو غیرت ہے ہی نہیں۔ ویسے کیا کہہ رہے تھے؟ تحفہ؟ ہاں یار مجھے بھی تحفہ چاہیے۔ شٹ اپ، اذلان نے عروبہ کو لٹایا اور اس کو تکیے سے کھینچ کر دھپ رسید کی۔ اف، چپ سالے۔ تبھی عافیہ گھورتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میرا مطلب ہے سالے صاحب۔ اذلان نے فوراً توصیح کی اور تینوں مسکرانے لگے۔ حمام طلبیہ کی دادی سے مل کر ابھی دونوں نکلنے والے تھے۔ طلبیہ چائے بنانے لگی مگر ہاتھ چلا بیٹھی۔ اف، اس کی بات پر لقمان حیات لگایا اور نکلنے کی جلدی کی کیونکہ عمار صاحب نے حمام کو بتا دیا تھا کہ کل ملیحہ آ رہی ہے، اس اعتبار سے اسے شاپنگ بھی کرنی ہے۔ سب سے مل کر وہ کار میں بیٹھا اور طلبیہ بھی نقاب سنبھالتی بیٹھ گئی۔ حمام کے ڈرائیو کرتے ہوئے طلبیہ کے ہاتھ پر نظر پڑی جو بہت سرخ ہو چکا تھا۔ طلبیہ، حمام نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ آؤچ، کیا ہوا؟ وہ میں چائے بنا رہی تھی تو کیا ضرورت تھی؟ حمام نے اس کا سرخ ہاتھ تھاما اور پھونک مار کر اس پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ طلبیہ سمٹ گئی، اسے اس کی اپنے لیے فکر دیکھ کر ہی خوشی سے جھوم اٹھی۔ حمام نے بے دہانی میں کار پچھلے راستے پر موڑ لی جہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ حمام سامنے دیکھیے۔ حمام نے سامنے دیکھا، پھر گاڑی موڑنے لگا مگر اتنے میں 2-4 لفنگے آ گئے اور گاڑی پیٹنے لگے۔ حمام غصے میں باہر نکلا اور انہیں مارنے لگا مگر چاروں نے اسے پکڑ کر اس کی کار کا دروازہ کھولا۔ طلبیہ نے غصے سے ان چاروں کو دیکھا۔ یقیناً حمام کے لیے وہ ایک ہاتھ کے تھے مگر چاروں نے اسے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ طلبیہ نے گہری سانس لی اور اپنی پینسل ہیل سینڈل جو کہ وہ اتفاق سے آج پہلی بار پہن لائی تھی اسے نکالا اور
قریب آئے لڑکے کے سر پر زوردار لگائی۔ تینوں لڑکوں میں سے ایک آگے بڑھا مگر طلبیہ نے پیٹ پر ایک کک لگائی اور ہاتھوں کی کوہنی سے نہ جانے کس طرح پیچھے آئے ہوئے لڑکے کو دھو ڈالا۔ حمام بھی باقی دو کو پیٹ چکا تھا۔ چاروں دم دما کر بھاگ چکے تھے۔ حمام نے طلبیہ کو قریب کیا جو کہ نظر نیچی کر کے خود کو شریف ظاہر کر رہی تھی۔ تو میری بیگم نے بیک فائر بھی سیکھی ہے۔ وہ بس تھوڑا سا۔ اچھا۔ حمام دل کھول کر مسکرایا اور اسے اپنے آپ سے بھینچ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو اب زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ حمام نے اپنے لب رکھ دیے۔ طلبیہ کو محسوس ہوا کہ سارا درد چلا گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ طلبیہ سارا راستہ خاموش رہی، البتہ حمام مسکراتا رہا کہ محترمہ ویسے تو شیرنی ہیں مگر میرے ایک لمس پر خاموش ہو جاتی ہیں۔ شاپنگ سینٹر سے سامان لے کر وہ گھر لوٹ آئے۔ رات میں طلبیہ اور حمام کی واپسی ہوئی اور ادیبہ نے اس وقت بات کرنا غیر مناسب سمجھا۔ طلبیہ سے بات کر کے نماز پڑھ کر وہ سو چکی تھی، البتہ کھڑکی کو باقاعدہ مکمل چیک کر کے لیٹی۔ ویسے اب تو طلبیہ بھی ساتھ تھی۔ اگلی صبح ادیبہ نے نماز ادا کی اور نہا کر سادہ لباس زیب تن کیا اور نیچے آ گئی، مگر نیچے فائزہ کو روم ڈیکوریٹ کرتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ فائزہ؟ جی دراصل کچھ نہیں بیٹا، یہ کافی دن سے صاف نہیں ہوا اسی لیے، فائزہ سے پہلے صبیحہ بیگم نے جواب دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ روم میں آ گئی۔ اسے لگا نیوز پیپر والا ہوگا۔ وہ روم میں بیٹھ کر استغفار پڑھنے لگی، تبھی روم کا دروازہ کھلا اور وہ دھک سے رہ گئی۔ سامنے ملیحہ جو کبھی فربی مائل ہوا کرتی تھی ہو گئی تھی، غالباً وہ امید سے تھی۔ دی وہ دوڑ کر ان کے گلے لگی۔ اتنے مہینوں بعد اپنی بہن کو دیکھا جس کے ساتھ وہ پل پل رہتی تھی، وہ اتنے مہینوں سے دور تھی۔ ادیبہ خوب رونے لگی، پھر دادی سے ملنے باہر آ گئی، ان کا ہاتھ چوما، دعا لی اور کچھ دیر باتیں کی۔ تب تک ملیحہ فریش ہو چکی تھی، گھر میں رونق لگ گئی۔ تبھی جا کر کہیں ماں باپ کو کچھ چین پڑتا ہے کہ جب سسرال سے گھر آ کے بیٹی مسکراتی ہے۔ سب خوش تھے اور ادیبہ، ملیحہ اور طلبیہ کی کتنی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ وہ صرف ایک ہفتے کے لیے آئی تھی۔ حمام کے ولیمے میں زیادہ دن رکنے کا ارادہ تھا، اس لیے ابھی ایک ہفتے کے لیے رکنے آئی۔ وہ ہفتہ سب کا یادگار گزرا۔ مستی، مذاق، باتیں، درس اور تدریس۔ ان دنوں وہ آر کے کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ وہ دن بھی گزرتے گئے، وہ لوگ ہاسٹل آ گئی، وقت گزرتا گیا۔ ملیحہ ایک خوبصورت بیٹے عبد الرحمن کی ماں بن چکی تھی۔ ادیبہ کی پڑھائی کا آخری سال تھا، کچھ مہینے بعد وہ فارغ ہونے والی تھی۔ طلبیہ کا ایک سال باقی تھا جسے حمام نے رخصتی کے بعد کے لیے ٹال دیا۔ روحان نے قرآن پاک حفظ کر لیا، بس آخری کے 2 پارے باقی تھے اور عالمیت کی پڑھائی میں کچھ حد تک وہ کر چکا تھا اور 1 سال کے لیے جامعہ ازہر مصر جانا چاہتا تھا، مگر اس کے مدرسے میں سے مصر کے حاذق استاد بھی آ چکے تھے، اس لیے وہ عربی زبان کافی حد تک سیکھ چکا تھا۔ صرف و نجوم پر بھی محنت کر رہا تھا۔ عمل کے اعتبار سے اس نے داڑھی تو نہیں رکھی، البتہ لباس اب زیادہ تر شلوار ہی پہنتا۔ عدیل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بارے میں فارغ ہونے کے بعد بتائے گا۔ روحان نے ان سالوں میں کبھی ادیبہ کو تنگ نہیں کیا، وجہ اس کے آنسو تھے جو اسے کافی ڈسٹرب کرتے۔ فراغت کا دن آ چکا تھا۔ گھڑی تو گھڑی ہم کو پلکوں پہ رکھ، زمانے لگے ہیں یہاں آتے آتے۔ ختم بخاری شروع ہو چکی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بول اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں جو بولنے میں آسان مگر میزان پر بھاری ہیں۔ وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد دعائیں ہوئیں۔ فراغت کی سند جس میں اس میں پورے مدرسے میں 2nd نمبر حاصل کیا۔ مدرسے میں سب موجود تھے، طلبیہ کے گھر والے، ادیبہ کے گھر والے اور روحان کی والدہ بھی، جنہیں دیکھ کر ادیبہ تھوڑی پریشان ضرور ہوئی۔ سب نے ادیبہ کو تحائف دیے اور سب گھر لوٹ آئے۔ ماہ مبارک کی آمد تھی، سب ہی مصروف عبادت تھے۔ انہی دنوں ادیبہ زیادہ روم میں تھی، روحان اعتکاف میں تھا۔ اس نے رو رو کر ادیبہ کو مانگا تھا۔ عید گزر چکی تھی، حمام اور طلبیہ کا ولیمہ قریب تھا۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔